अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम में बात करते हैं, पाकिस्तान मिनरल समिट हुई है। कोई इस तरह की बात हो रही है कि सरमायाकारी लाई जा रही है मिनरल्स के शोबे में। मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है, मिनरल्स में सरमायाकारी। बहरहाल चंद बड़े अहम और दिलचस्प हकाइक आपके सामने मैं रखूंगा कि ये मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स को ढूंढा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है, जिस मुल्क से निकलते हैं उनको क्या मिलता है, निकालने वालों को क्या मिलता है, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। मैं आपको जर्नेलों की इस ताजा तरीन साजिश के बारे में चंद हकाइक बताऊंगा और आपको दावत दूंगा कि आप खुद भी इसके ऊपर तहकीक करें। इसी तरह हम बात करेंगे कि निगरान दौरे हुकूमत जब आता है तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होती है, वो क्या फैसले ले सकता है और क्या फैसले नहीं ले सकता। मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस हुकूमत के शुरू होने से पहले जो निगरान दौरे हुकूमत था उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किस तरीके से सूबाई हुकूमतों से अजीबो गरीब फैसले करवा डाले, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हासिल कर ली, बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की इमारतों और बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर बाकायदा कंट्रोल हासिल करके प्राइवेट लोगों को दे दिया। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी इरफान सदीकी ने एक मरतबा फिर से ये इल्जाम लगाया है कि सदर जरदारी ने नहरें निकालने के मंसूबे की अप्रूवल दी, मंजूरी दी। ये अजीबोगरीब बात है। इसके ऊपर चंद हकाइक आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले मौजू से बात शुरू करते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद हुआ है। कुछ इस तरह की बात हुई है कि मिनरल के शोबे में सरमायाकारी लाई जाएगी। ये अजीबोगरीब बात है। अगर चंद ममालिक के अंदर माजी में ऐसी चीजें हुई, चंद डेकेड्स पहले, 8-10 डेकेड पहले से लेकर और आप कह लें 3-4 डेकेड पहले तक बहुत से मुल्कों के अंदर इस हवाले से तब्दीली भी आई, लेकिन ये मामला क्या है, ये सारा निजाम चलता कैसे है। और आज के इस दौर में, यानी कि पिछले आप कह लें कि 2-3 दहाइयों से, जब एक साइंस जो है वो बहुत क्लियर हो चुकी है, जब एक एक्सपर्टीज हासिल करने के जो तरीके हैं उनको बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कौन जिम्मेदार है, क्या क्या कौन कौन किरदार कहां कहां पे एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, रालें किस किस की टपक रही हैं, क्या वाकई ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर लोग हैं। इससे पहले कि हम इन हकाइक पे बात करें, मैं जो आज रिपोर्टिंग हुई है वो 2-4 लाइनें आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं। मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि हमारे पास खरबों डॉलर्स के जखायर हैं। वजीर आजम की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। भाई, सरमायाकारी जब आप बाहर से बुलाते हैं तो आप लोगों से कहते हैं कि वो अपना सरमाया लेकर आए और यहां पर लाकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए। हम उनको पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे या ज्यादा से ज्यादा उनको एनर्जी फराहम करेंगे सस्ते रेट्स के ऊपर या मुनासिब रेट्स के ऊपर। बाकी वो अपना सरमाया लेके आए ताकि यहां कारोबारी एक्टिविटी हो, ताकि यहां पे लोगों को रोजगार भी मिले और जब एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो तो उसके ऊपर जो हमारे महसूलात हैं उसके जरिए हमारी इकोनॉमी आगे चले। ये कोई नई साइंस है जो मैं बार बार आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मुझे पता है बड़े बड़े फिलोसफर्स जो इस बात को सुन रहे होंगे वो आपको सऊदी अरब की और इधर उधर की मिसालें देके कहेंगे कि ये हुआ था, वो हुआ था, और आज के दौर में उस बात से क्या मुराद है उस तरफ हम आते हैं। लेकिन ये 2-4 फिक्रे सुन लें। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारे पास खरबों डॉलर के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। ये भी एक फिक्रा, एक तरह से वो मुताला पाकिस्तान वाला फिक्रा है जो हम आप कह लें कि जब से पैदा हुए हैं सुन रहे हैं कि फलां कम हो जाए तो सब कर्जों से जान छूट जाएगी। लेकिन पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदोबीन का खैर मकदम करते हैं। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हुई है। पता नहीं ये जो भी फजूलियात है रेकोडिक के बारे में आप जानते हैं क्या चल रहा है पिछले 20-25 साल से। अब बहुत मरतबा हम बात कर चुके हैं इस पर। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने कोयले के ज़खायर को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। अगेन मेरे लिए मेरे सर से ऊपर गुजरने वाली बात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोयला नहीं है जिसको एनर्जी के लिए उस लेवल पर इस्तेमाल किया जा सके जिस तरह के दावे किए जाते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं। KPK गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। ये मादनी ज़खायर खरबों डॉलर्स के हैं। इन ज़खायर को निकालने से पाकिस्तान को कर्जों के पहाड़ से बचाया जा सकता है। ये जो रिपोर्टिंग हुई वो है। इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये
تصویر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کھڑی ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہیں، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سینٹر میں آرمی چیف کھڑے ہوئے ہیں، بالکل مرکز کے اندر، اور اس بات کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ کیا پاکستان ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں باقاعدہ بدل چکا ہے کہ ایک قومی سطح کی کانفرنس میں جو سینٹرل فگر کھڑا ہوا ہے وہ ملک کا آرمی چیف ہے، جو کہ ملازم ہے سب کا؟ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ خیر، میرا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، گورننس یا رول آف لا یا کانسٹیٹیوشن، تو اس پہ بعد میں بات کر لیں گے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، میں مختصر بات کروں گا اور ایسی بات کروں گا جس پہ میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ خود اپنے طور پہ بھی ریسرچ کریں۔ بہت سادہ حقائق ہیں، اب دنیا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں منرلز کے حوالے سے۔ منرل زمین کے نیچے صاف ظاہر پائی جانے والی مختلف چیزیں ہیں، نیچرل جو قدرت کی طرف سے پیدا کی گئی زمین کے تہوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ وہ نمکیات بھی ہو سکتے ہیں، وہ میٹلز بھی ہو سکتی ہیں، وہ صاف ظاہر ہے کہ میٹلز کے اندر وہ گولڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائمنڈز بھی ہو سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے ناظرین کہ پوری دنیا، پوری زمین آپ کے سامنے ہے، آپ کو پہلی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر جو ایک جیولوجیکل سائنسز ہے، اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ چند اپیرنٹ، ہم بالکل اگر سطحی بات کریں، ہم ابھی وہ جو سکیننگ والی بات کے اوپر نہ جائیں، تو اپیرنٹلی جو جیولوجیکل سائنسز ہے اس میں آپ کو چند علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اپیرنٹلی شک پڑتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سروینگ کرنی ہے یا آپ نے سکیننگ کرنی ہے اگر کسی پارٹ کی، تو آپ پورے گلوب، پوری زمین کی نہیں کر سکتے، اتنے ریسورسز نہیں ہوتے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو جہاں پہ چند علامتیں نظر آئیں تو آپ وہاں پہ کرتے ہیں، نمبر 1۔ اب جب وہ آپ نے اس کا سروینگ کرنی ہے، جب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے جو میٹلز ہیں یا جو منرلز ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کے لیے جب آپ سروینگ کرتے ہیں، ایک ایریا منتخب کرتے ہیں، تو اب وہ بھی اچھا خاصا ایک ایڈوانسڈ پروسیس ہے، بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں جو اس ایریا تک جاتی ہیں، اور پھر وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ڈیجیٹل میپنگ ہوتی ہے اب تو، کہ آپ کو بالکل تفصیل میں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح کا، کس نیچر کا جو ہے وہ منرل موجود ہے، زمین سے کتنی گہرائی میں موجود ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے آگے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ درکار ہو سکتی ہیں، کیا ٹیکنالوجی یا کیا ریسورسز درکار ہو سکتے ہیں وہاں تک پہنچنے اور اس کو نکالنے کے لیے۔ اب یہ میپنگ اس طرح کی ہوتی ہے، میں نے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ایکسپلین کیا، جب ہم ریکارڈنگ پہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت ان چیزوں کو دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا کہ آپ فرض کریں کہ بعض جگہ پہ آپ کو ارتھ کے نیچے کلیئرلی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گولڈ پڑا ہوا ہے، لیکن اب وہ گولڈ اس طرح پہ، اس گہرائی پہ یا اس لوکیشن کے اوپر، مطلب آپ نے جب نیچے ایکسکیویشن کرنی ہے، آپ نے کھدائی کرنی ہے، تو وہ بھی بعض اوقات مختلف مراحل سے گزر کے ہوتی ہے۔ بالکل سمپل پتہ لگے کہ جو ارتھ کرسٹ ہیں بالکل سیم نہیں ہیں، ڈفرینٹ لیول آف مطلب ہے کہ مٹیریل ہے، اور آپ کو وہاں تک جانے میں جو ہے وہ جو ریسورسز درکار ہیں، اور جب آپ نے اس کو نکال کے اس گولڈ کے وہ جو پارٹس ہیں وہ والے ان کو نکال کے آپ نے اوپر سرفس تک لانا ہے، تو اس کو لانے کا جو آپ کا خرچ آئے گا، ٹائم کا اور لیبر کا، تو جب وہ باہر اوپر آ جائے گا تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ کم ہوگی اس ایکسپینس سے جو آپ اس کو نکالنے کے لیے کر چکے ہیں، تو پھر آپ ایسے چیز کو نہیں نکالتے، آپ کو وہ اگنور کرنا پڑتا ہے۔ ڈیجیٹل میپنگ یہی ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں اکانومیکلی وائبل ہیں، ممکن ہے، معاشی طور پہ ممکن ہے کہ ان کو ہم اتنا ایکسپینس کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کی ویلیو اتنی ہوگی کہ وہ مارکیٹ میں ہم سیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے سروینگ کے پروسیس میں آتی ہیں۔ میں بالکل آپ کو جو ایک سائنس ہے اس کے کوئی ایگزیکٹ سٹیپ نہیں بتا رہا، میں صرف ایک لے مین کے طور پہ آپ کو اپیرنٹ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ سروینگ کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ چیز مکمل ہوتی ہے تو آپ نے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی ڈرلنگ کا مرحلہ آتا ہے، آپ کی کھدائی کا مرحلہ آتا ہے، اور وہ صاف ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے، اس کے لیے مشینری چاہیے، اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، پوری آپ کہہ لیں کہ سائنسز ہیں جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، آج سے نہیں کئی دہائیوں سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اب جب وہ آپ نکال لیتے ہیں تو وہ جو چیز باہر آتی ہے وہ فنش پروڈکٹ نہیں ہوتی، وہ خام ایک صورت میں ہوتی ہے۔ اس چیز کو اور اس کی ویلیو اس حالت میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں تو
کہ فرض کریں کہ اگر ایک فنش پروڈکٹ جو ہے، میں ایزیوم کر رہا ہوں، صرف آپ کو مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ وہ اگر مارکیٹ میں جا کے ایک خاص سائز کے اندر $1 ملین کی بکنی ہے، تو وہ جو زمین سے جس فارم میں نکلی ہے نا، تو شاید وہ آپ کو 100 جو ہے $1000 کی بھی نہ ہو نا، اس سے بھی کم ہو۔ تو اب بات کیا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام مراحل ہیں، اگر آپ کے لیے سروینگ بھی کوئی اور کر رہا ہے آ کے، اگر آپ کے لیے ڈرلنگ بھی کرنے کے لیے ایک اور کمپنی آ رہی ہے باہر سے، اگر جب وہ نیچے سے چیز نکل آئی ہے اور سرفس پہ آئی ہے اور آ کے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو را فارم میں ہے، جس طرح وزیر اعظم نے کہا جی را مٹیریل یہاں سے لے جائیں، وہ را فارم میں باہر جا رہی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پورے اپنے ریسورس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر واقعتاً اربوں خربوں ڈالر کی معدنیات ہیں، اس کے وہاں سے نکلنے والی جو معدنیات تھی، جو نیچرل ریسورسز تھے، ان کے سر کے اوپر ہم نے گزارا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں منرل ریسورسز کی جو اہمیت یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے چاہے کسی دوسرے ملک سے ہیلپ بھی لی ہو، تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹیز جو ہے وہ حاصل کی، ہماری اپنی ٹیمز نے ممکن بنایا بہت ساری چیزوں کو، اور ہمیں ان ریسورسز کا کچھ فائدہ ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کسی گھر کے اندر جو گھر کا نظام چلانے والا بندہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اگر وہ نشئی بن جائے، اگر اس کو نشے کی عادت لگ جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس سے کوئی کام تو ہوتا نہیں، اس کے اندر جو کام کرنے کی کیپیسٹی یا ایبلٹی ہوتی ہے نا ناظرین، وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اگر کرے بھی صحیح تو کچھ لمحے کے لیے کام کرتا ہے، اور پھر اس کی توجہ پھر نشے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو جو نشئی ہوتا ہے نا، یہ اس کی سائنس، اس کی فلسفی ہوتی ہے، نااہل بندے کی یہ فلسفی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا سامان اٹھا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ایک چیز بیچتا ہے، پھر دوسری چیز بیچتا ہے، پھر تیسری چیز بیچتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ اس کے آگے آخر میں کیا ہوتا ہے، بالکل میں اس حد تک نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی عزت تک بیچنے پہ آ جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جن کو کسی بات کی بنیاد کی سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن وہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کی بنیادی کنسیپٹ کا اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں یہ نہ سمجھیے گا میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں سے باتیں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو ان شعبوں کے ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر جو پیٹ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ چیز کریں، خدا کے لیے یہ چیز کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2010 سے یہ بات لکھ رہے ہیں، جب سے ریکارڈنگ پہ رپورٹنگ ہوئی ہے، کہ آپ کو بنیادی طور پہ کوئی شک نہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان مالا مال ہے معدنی وسائل سے، اسے واسطے ہوتے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مالا مال ہے، لیکن ان کو اگر آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہے فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف دوز ایریاز اینڈ فار دا بینیفٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، آپ کو یہ ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اور اس وقت بھی بڑے بڑے فلاسفر آ گئے اور انہوں نے بڑے بڑے ٹاک شوز کیے کہ جی انہوں نے کی پتا، یہ تو دہائیاں لگ جائیں گی یہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہوئے، یہ ریسورسز ہیں، ہمیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور جو پیسے آتے ہیں ملک کی اکانومی آگے چلے۔ یہ ملک کی اکانومی چلانے والی بات نہیں ہے، یہ وہی نشئی کی گھر کی چیزیں بیچنے والی بات ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا، ریکارڈ پہ موجود ہے، بار بار لکھا اس چیز کے اوپر۔ میں نے نہیں لکھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں کوئی رو رہا تھا، میں ساری انٹیلیجنسیا کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ بھی معاملات کو سمجھتے تھے وہ سب لکھ رہے تھے اس چیز کے اوپر، کہ آج کے دن بھی اگر ہم ایک 10 ایئر پروگرام سٹارٹ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اندر بھیجیں، ہم کوشش کر کے ان لوگوں کو انگیج کریں، اپنے پڑھے لکھے طالب علموں کو، کہ وہ دنیا کی ٹاپ کی کمپنیز میں اچھا کام کریں، سیکھیں۔ یہ ناٹ نیسیسریلی 10 سال، یہ 20 سال کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ملکوں کی پلاننگ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ایک سسٹینیبل پلاننگ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر آج سے 30 سال بعد کیا ہونا ہے اس کے بارے میں وہ سوچ کے اور پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دن پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، نظام چلتا رہے گا۔ ارے آج آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو آپ پھر وہی سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ مطلب ہے کہ باہر سے سرمایہ کاروں کو بلائیں، پہلے وہ آ کے سروینگ کریں گے، پھر وہ وہاں پہ ڈرلنگ کریں گے، پھر وہ را مٹیریل نکال کے لے جائیں گے۔ آپ کو صرف اتنا ہی ملے گا کہ آپ کے جو نظام چل رہا ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا آ رہے گا، قرضے شرضے آپ کے کوئی نہیں اترنے، کوئی بے وقوفوں والی کیلکولیشنیں کر کے دے رہا ہے آپ کو، بالکل نشیوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ سے کوئی بندہ کوئی تھوڑی سی عقل کی، کوئی سمجھ بوجھ کی بات کرے، آپ اس کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اور آپ کو شرم نہیں آتی؟
آپ نیشنل ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کو آپ سرمایہ کاری کی کانفرنس کہہ رہے ہیں. منرل میں سرمایہ کاری یار عجیب بات ہے. آج کے دور میں بیٹھ کے کوئی 1950s میں یا 60s میں کوئی بات کرے تو سمجھ بھی آتی تھی. پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, اس کی ایجوکیشن بھی ہے. کم از کم آپ کو ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے آج کے دن بھی کہ اگلے 20 سال کے اندر ہم کم از کم 50,000 لوگوں کو ٹرین کریں گے مختلف کیٹیگریز میں, مختلف ایبلٹیز کے اندر, کہ وہ مختلف شعبوں میں جو بھی اس منرل سائنسز سے ریلیٹڈ شعبے ہیں اس کے اندر ایکسپرٹیز کریں. اور بالکل ہمیں یہ کوئی ایک آدھی پروجیکٹ چل رہا ہو تو بالکل چلتا رہے, وہ بھی ٹریننگ پرپز سے. باقی ہمیں اپنے منرلز کو اس طرح مفت میں اٹھا کے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. یہ اس میں میں ویسے ایک بات ضرور کہوں گا, میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں جو بھی حکومت کے اوپر بات ہے, یا شہباز شریف یا شریف فیملی یا پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان میں سے واقعتاً کوئی قصوروار نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ فوجی جنریلوں کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں ان منرلز کو دیکھ کے, اور یہ چند باہر کی کمپنیوں سے براہ راست اپنے آپ پرائیویٹ طور پہ براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو سارا نظام جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے, یا کمپنیاں ہمارے ذریعے آئیں اور بعد میں ہمارے جو ہیں وہ کھابے چلتے رہیں اور ہماری جائیدادیں جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں بنتے رہیں. اس طریقے سے تو یہ پاکستان کو بیچتے ہیں. یقینی طور پہ مطلب شہباز شریف جو بھی کہہ رہے ہیں بے وقوفوں والی باتیں. کوئی ایکسپرٹ, آپ یہ فکرے جو رپورٹ ہوئے ہیں شہباز شریف کے, کسی ایکسپرٹ سے بیٹھ کے دیکھ لیں کہ جی آئیں باہر کی کمپنیاں آئیں ہمارا را مٹیریل لے کے چلے جائیں, آپ کو کوئی بھی بندہ کہے گا ہی از ناٹ اے سین پرسن. مطلب یہ پڑھا لکھے آدمی ہیں, ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ ہوگا, وہ بڑے سمجھدار ہیں, بہت بڑے بڑے کاروبار چلاتے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں کاروبار چلا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو یقیناً سمجھ ہے. لیکن یہاں پہ وہ کھڑے ہو کے چبلے مار رہے ہیں. سیدھی بات ہے, جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان کی کوئی سینس نہیں بنتی, ان لوجیکل باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر. تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ محبوس بنے ہوئے ہیں سامنے آرمی چیف. یہی صورتحال ان آرمی چیف سے پہلے بھی یہی تھا. ارے بھائی تمہارا کیا تعلق ہے بھائی منرل کے ساتھ؟ پاکستان آرمی کا کیا لینے دینا ہے, آئی ایس آئی کا کیا لینا دینا ہے؟ کوئی بات تو سانو سمجھا دیو بھائی. ہم تو چلو غلط ہیں, غدار ہیں, باقی جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ تو آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں بھائی تسی کر کی رہے ہو, آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے پچھلے 15-20 سالوں میں کسی سویلین حکومت کو کام کرنے نہیں دیا منرل کے شعبے کے اوپر. یہ کام کرنا ہے جو میں نے اس پروگرام میں عرض کیا. ناظرین یہ ان موضوعات پہ بات چلتی رہے گی. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں, اور یہ موضوع ہے نگران ادوار میں جو ہے وہ جس طریقے سے ملٹری کے کنٹرول کے ذریعے چند اہم چیزیں کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جو یقینی طور پہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن اس مرتبہ تو خدا کی پناہ جنرل آصف منیر کے مارشاء اللہ میں ایک طرح کے ان اناؤنس مارشاء اللہ کے اندر جو نگران حکومتیں ہیں انڈر ون پریٹیکسٹ اور دا ادر, ان کا باقاعدہ جو ٹینیور ہے مسلسل بڑھایا جاتا رہا, جواز تراشے جاتے رہے. صحافیوں اور ویلاگر سے مسلسل جو ہے وہ ایک کیمپین چلوائی گئی کہ اے بہت ضروری ہے تھوڑا جا ٹائم ود جائے نا. تو اب ہوا کیا الٹیمیٹلی کہ جو کام جو گل کھلائے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے وہ بہت ہی حیران کن ہے. اور میں اس سے زیادہ حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے بعض پارلیمنٹیرین I don't know, میں کوئی بہت ہی مردم شناس آدمی اور بہت دنا آدمی نہیں ہوں, لیکن جب بندہ کام کرتا ہے ناظرین, میں نہیں کوئی بھی انسان ہو پریکٹیکل لائف میں کسی بھی فیلڈ میں, تو تھوڑی بہت بندوں کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ یقین مانیں مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے اب کہ میں بعض لوگوں کو جب بولتے یا سنتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں تو ان کو بڑا وائز بندہ سمجھتا رہا. میں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کس طریقے سے گالیاں گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں صحافیوں کے بارے میں, صرف اس لیے کہ ان سے ایک ڈس ایگریمنٹ ہے ویو پوائنٹ کا, اس کے اوپر وہ کسی شخص کو انسان ماننے کو تیار نہیں. کون؟ خواجہ آصف. بھائی خواجہ آصف سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے بٹ ہی واز اے سیم پرسن. وہ انسان نہیں مانتے کسی دوسرے شخص کو جو ان سے ڈیفرنٹ سوچ رہا ہے. حد ہو گئی. لیکن اسی طرح کے ایک اور کردار ہے, پی ٹی آئی والوں کو یہ بات بری لگے گی, ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں. بہرحال میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ یار یہ بڑے سین آدمی ہیں اور اختلاف رائے چلتا رہتا ہے, اختلاف رائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی بندہ اتنی انلوجیکل بات کر دے گا کیا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر مصدق ایک بات کر رہے تھے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ ہر چیز جو ہے بنیادی بات, بنیادی اصول جو ہے نا آئین میں لکھا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی ہے, یہ چیز ایسے ہونی ہے. اب آئین کی جو آگے تشریح ہے وہ قوانین کے ذریعے ہوتی ہے مزید تفصیل میں, اس سے بھی مزید تفصیل میں جا کے رولز بنتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز نہیں لکھی جا سکتی. کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, بعض چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. کہ آپ فرض کریں آپ کہیں جی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں
تو جو پرائم منسٹر ہے نا وہ پریزیڈنٹ کو تھپڑ نہیں مار سکتا. آپ کہیں گے یہ عجیب سی مثال دے رہا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پہ جو ایک سیویلٹی ہے, ایک بنیادی پرنسپل ہے, جب آپ نے سارا آئین قانون اس طرح بنایا کہ آپ نے تمام بنیادی اصولوں کا, چیزوں کا خیال رکھا ہے, تو آپ ہر چیز اس میں جا کے نہیں لکھتے. آپ نے یہی لکھنا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ ایک مخصوص مدت کے لیے آئیں گی اور ان کے یہ فنکشنز ہوں گے, وہ صرف یہی کام, ان کا بنیادی ذمہ داری کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز ہے. وہ نیشنل پالیسی نہیں بنا سکتے, وہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, وہ زمینیں الاٹ نہیں کر سکتے, وہ پورے صوبے کے تمام وسائل اٹھا کے کسی دوسرے صوبے کو, یا کسی صوبے کے تمام وسائل اٹھا کے کسی پرائیویٹ پرسن کو نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہوتا, اور یہ بات آئین میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, اور یہ جو انڈرسٹوڈ بات ہے یہی آئین ہے, یہی آئین ہے. مطلب یہ تو عجیب بے وقوفوں اور جاہلوں والی بات ہو گئی کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ والی بات جو ہے یہ تو ویسے نہیں لکھی ہوئی. بھئی آئین میں جب یہ لکھ دیا گیا کہ ان کا کام ہے کیا, ان کا مقصد کیا ہے, ان کو بنایا کیوں گیا ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو بنایا کیوں گیا ہے, کہ انہوں نے صرف لک آفٹر ایک طرح کا چارج ہے ان کے پاس, جو بھی معاملات مملکت کے نظام تو چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی, جو اس وقت ہونا ضروری ہے وہ ہو جائیں گے, اور وہ کنڈکٹ آف انڈکشن ان کی بنیادی ذمہ داری ہوگی, اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. اب جنرل عاصم منیر نے کیا کیا, انہوں نے اپنی مرضی کی نگران حکومتیں لا کے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آپ نے خبر پڑھی سید بابر علی شاہ نے کس طریقے سے KPK کے اندر اپنا جو ہے CM لگایا, اسی لیے میں نے رپورٹ کیا نا. آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر میں اپنا خاص بندہ KPK کے اندر جو ہے, پہلے وہ اعظم خان ہے اور پھر بعد میں یہ دوسرے بندوں کو جو لا کے لگایا گیا اپنے ماموں کے ذریعے, تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا کہ ریسورسز پہ قبضہ کرو. اب ریسورسز پہ قبضہ کیسے کیا, فرض کریں کہ SIFC کا جو نظام چل رہا تھا اس کے ذریعے انہوں نے کہا یہ جتنے ریسٹ ہاؤسز ہیں, جتنے مطلب ہے کہ ان کے جو سیاحتی مقامات ہیں, اور جو وہاں پہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں, جو بھی ان کے مطلب ہے کہ ان کے آگے ایڈونچر جو سویلین حکومتوں نے ماضی میں کام کیا, اچھا جی اس کو کنٹرول لے کر کے آگے ایک پرائیویٹ کمپنی لا کے اور اس میں پرائیویٹ بندے بٹھا کے تو ان کے حوالے کر دیں. یہ میں ڈاکٹر مصدق ملک پہ آ رہا ہوں. سندھ کے اندر وہاں پہ حکومت اپنی مرضی کی لا کے سندھ کی نگران حکومت سے زمینوں پہ زمینیں الاٹ کروا کے ان کی رجسٹریشن کمپنیوں کے نام پہ کروا کے, مطلب SIFC کے اندر جو بھی ان کا نظام ہے, اور وہ اپنے ریٹائرڈ لوگوں کے اور پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر کے. کیا نگران حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے؟ یہ کرنے آئے تھے عاصم منیر صاحب, یہ ہے عاصم منیر صاحب کی SIFC. کمال ہو گیا بھائی. اور آپ حیران ہوں گے, ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کہہ رہے ہیں, صرف دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ہمیشہ تنقید کی پیپلز پارٹی کے اوپر بھی, ہمیشہ تنقید کی نون لیگ کے اوپر بھی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید ہے, یہ فضول تنقید ہے کہ جی ڈاکٹر مصدق ملک کہہ رہے ہیں, دلیل کا لیول دیکھیں نا, کہ جی اگر نگران حکومت نے زمینیں دی بھی تھیں تو آپ آئے تھے تو آپ واپس لے لیتے. مطلب یہ ٹونٹ کر کے معاملات نہیں چلتے ہیں. سب کو پتہ ہے ملک کے اوپر فوج کا قبضہ ہے. مصدق ملک صاحب صرف اپنے عہدے برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی فضولیات کی جگہ نہیں ہے پارلیمنٹ. دلیل سے بات کریں. آپ کو یہ کہنا ہے کہ نگران حکومتوں کا یہ کام نہیں تھا, یہ جو زمین دی گئی ہے غلط دی گئی ہے. ہاں میں ایک چیز مانتا ہوں مصدق صاحب کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہنے سے خطرہ ہے, یہ کہنے سے حکومت گر جائے گی یا ڈسٹیبلائز ہو جائے گا, تو آپشن ہے خاموش ہو جائیں, نہ بات کریں. مطلب اس طرح کی فضولیات وہاں پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایوان کا کوئی تقدس ہوتا ہے, آپ فضول بات کر رہے ہیں. یعنی کہ جب زمین ایک دفعہ ہو جائے, اگلی حکومت آ کے کرے تو فوج اگلے دن ان ساروں کو جو ہے وہ 50 کیسز میں اندر کر دے, ان کے بھائیوں کو بھی اغوا کر لے. یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر جس طریقے سے قبضہ ہے؟ تو جو چیز غلط ہوئی ہے کم از کم اس کو غلط تو کہے نا. صرف اپنا اقتدار کو دبام دینے کے لیے طاقتور کے نیچے لگ کے لیٹ کے اور غلط چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طریقے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے KPK کے ریسٹورنٹس, ہوٹلز اور یہ جتنے بھی سیاحتی مقامات کے ریسٹ ہاؤسز تھے, اور جس طرح سندھ کے اندر زمینیں لے کے SIFC کی کمپنیوں کے نام کروا کے سارا کنٹرول پرائیویٹ لوگوں کو دیا ہوا ہے, کیا یہ نظام ہے ملک کا؟ اور اس طرح سے اس کا ڈیفنس کیا جائے گا وہاں پہ بیٹھ کے.
مجھے تو بہت افسوس ہوا یہ سب باتیں سن کے، اور میں ایٹ لیسٹ آئی ایڈمٹ کہ میں ڈاکٹر مصدق ملک جیسے بندے سے مطلب جیسے کیسے بھی ہے، پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں نا جو بندہ بھی دوسری طرف ہے اس کو آگ لگا دو، وہ بندہ ہی نہیں، انسان ہی نہیں، مطلب میں سیاسی اختلاف کے باوجود سمجھا میں بہت سے لوگوں کے بہت خلاف ہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں یار یہ تو لوگ دلیل سے بات کرنے والے لوگ تھے، یہ اس طرح کی فضولیات پہ اتر آئے، اور جنرل عاصم منیر کے ماشاء اللہ اور ان کی ان غیر قانونی سرگرمیوں کو تحفظ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ملے اور اس طرح کی غیر قانونی الاٹمنٹس کو کینسل کریں، تحریک انصاف کے ساتھ ملے، ان سے بات کریں، اگر وہ بات نہیں بھی کرتے تو بات کریں کہ کم از کم چند معاملات کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں پاکستان بچانے کے لیے ان قبضہ آور گروپوں کے خلاف۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں تو بیان میں لوگوں کو بتائیں گے آپ نے یہ کوشش کی اس طرح کی غلط الاٹمنٹ کو کینسل کرانے کے لیے۔ ناظرین اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع عرفان صدیقی صاحب کا، یہ پلیز ایک لمحے کے لیے ان کی آپ ریکارڈنگ سن لیں اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جس وقت صدر صاحب نے اپروول دی، ایک بڑی کمپریہنسو میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد ان کی ناڈ لی گئی، اپروول لی گئی، منٹس موجود ہیں، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جی کہ منٹس ایسے نہیں ہیں یا اپروول نہیں دی گئی۔ جب وہاں جو مقامی چھوٹی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آوازیں اٹھی تو پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے کہ اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے، اپنی جو پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے متحرک ہونا پڑا ان کو۔ اب دیکھیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں ہم نہروں کے موضوع کے اوپر۔ اگین افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جن کو پڑھا لکھا لوگ سمجھتے تھے، ان صاحب کی، عرفان صدیقی صاحب کی تو ہم دل سے عزت کرتے تھے کہ سینئر ہے نا، مطلب یہ ہمارے ہاں ایک کلچر آ گیا، ہر کسی کو گالی نکالو، ہر کسی کو برا کہو، لیکن یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا مطلب تقدس ہوتا تھا معاشرے میں، ایک پڑھے لکھے بندے کا، ایک استاد کا، ایک عمر سے بڑے شخص کا۔ لیکن پھر بھی آپ عمر سے بڑے بھی ہوں، کچھ بنیادی چند باتیں آپ کو ڈیکورم، ایک ویسے بنیادی ایتھس کا تھوڑا بہت خیال کر لینا چاہیے۔ مطلب کتنی گھٹیا اور غلیظ بات کر رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی ان کو، صرف اپنے ایک نواز شریف اور شریف فیملی کی وہ پوری کرنے کے لیے ان کی ملازمت کا کوٹا کس طرح سے لوگوں کو بیٹھ کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر پریزیڈنسی میں کوئی میٹنگ ہو بھی گئی، کوئی بریفنگ ہو بھی گئی، تو صرف آپ اپنی مخالف سیاسی جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو آرگومنٹ میں غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کو بلیٹل کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے اپروول دی، اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ چیز بطور ایک پڑھے لکھے شخص کے، آپ خود اکیڈمیشین ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کبھی اپروول نہیں دیتا ہوتا، پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی اپروول دینے کی، آپ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، مطلب کوئی اور بندہ کرے تو خیر ہے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو مطلب ہے کہ میں کیا کہوں، اب بہرحال بہت افسوس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کی کوئی پاور نہیں ہوتی۔ ہاں پریزیڈنٹ مطلب ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ کسی بارے میں بریفنگ طلب کر سکتا ہے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے اس کو آگے گائیڈ کریں، اس کو بریف کریں، اس کو بتائیں کیا چل رہا ہے، وہ انسٹرکشن دے سکتا ہے، مانے نہ مانے حکومت کی مرضی ہوتی ہے، وہ فل پاور میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا ایک اس طرح کے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر کہ جی پریزیڈنٹ نے خود اپروول دی تھی، اب ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، سندھ میں اس لیے ڈرامہ کر رہے ہیں، حد ہے یار، اتنا گھٹیا پن، اتنا چھوٹا پن، صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے اپروول دی۔ حد ہے یار، پریزیڈنٹ کیسے اپروول دے سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت اپروول دیتا ہے اس طرح کے منصوبوں کی؟ بجائے اس کے کہ آپ قومی مجرموں کی نشاندہی کریں کہ فوجی جنرل کس طریقے سے یہ سارا کام کروا رہے ہیں، اور آپ مطلب ہے کہ دوسرے پولیٹیشنز کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔